بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين या रब्बल आलमीन। जैसा कि आया नंबर 30 में है, बागात घने, हदीका इसका सिंगुलर है वाहिद, और हदाइक बागात। खालिक की कितनी खूबसूरत तख्लीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस इंसान के लिए ज़ा के साथ खूबसूरती भी रख दी ताकि वो सुकून हासिल कर सके। हम कभी भी कहीं जाते हैं, खूबसूरत जगहों में कहीं बागात होते हैं तो कितना सुकून मिलता है, बहुत इंजॉय करते हैं। उस वक्त अपने रब का बहुत शुक्र अदा किया करें। ख़ास तौर पर वो बागात जो फलों के होते हैं, जिनके ऊपर फल लगे होते हैं। अगली आया में आया है वफ़ाकिहतन व अब्बा। फाकिहा कहते हैं ऐसे फल को जो बहुत ही मीठा हो, जिसको खाकर चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट सी आ जाए। और अस्हाबुल जन्नह के बारे में भी फाकिहीन आया है कि वो खुश होंगे। तो फाकिहा ऐसा खूबसूरत फल होता है जो खाने में भी मज़ेदार हो और दिखने में भी मज़े का हो। कोई भी फल उठा लें, इतनी खूबसूरत उसकी पैकिंग है, इतना खूबसूरत रैपर है, यूँ लगता है कि रब ने अपने बंदे को तोहफा दिया है। हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसको अच्छी तरह रैप करके या किसी खूबसूरत से बैग में डाल के देते हैं। हमारे खालिक ने हमें इंतहाई कीमती और ख़ूबसूरत इनामात बख्शे हैं। इतनी खूबसूरत इनकी रैपिंग है। अब हमारे जो गिफ्ट रैपर्स होते हैं वो तो उल्टा नुकसानदेह हैं हमारी एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन खालिक ने जो ये तख्लीक की है इतनी आला और बेहतरीन है। फलों के जो छिलके होते हैं, जो इसकी रैपिंग है, अब वो भी काम आती है। केले और माल्टे के छिलकों से दांत चमकाए जाते हैं, लीमू के छिलके से सफाई भी होती है। और फिर ना सिर्फ ये फर्टिलाइजर्स में खाद के लिए भी काम आते हैं। उस रब की जितनी तारीफ की जाए कम है, जो रब अल बारी है, पहली बार बनाने वाला अल्लाह जल्ला जलालहू, और रज़ाक रिज़्क अता करने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल वहाब हैं। ये इंतहा तोहफे देने वाले, नियामतें देने वाले, इतने खूबसूरत तोहफे, इनकी कितने ही फ़वाइद हैं। अल वहाब के तोहफे तो अनमोल हैं, खूबसूरती के साथ ज़रूरत भी पूरी करते हैं। देखकर भी अच्छा लगता है और दिल भी खाने को करता है। रंगत, जायका, खूबसूरती, हर चीज़ है उसके दिए हुए तोहफे और रिज़्क में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस इंसान को इज़्ज़त बख्शी, अशरफुल मखलूक बनाया। इसके खाने को भी साफ़ सुथरा, पाकीज़ा और हिफाजत के साथ उसको पेश किया। ऐसा नहीं कि कहीं भी गंदा ज़मीन में खुला पड़ा हो। जैसे जानवरों की खुराक देखें, ज़मीन से ही उठा के खा लेते हैं, लेकिन इंसान में इस हिस्स को डाला। छोटे बच्चे भी कोई चीज़ ऐसी गंदी हो तो नहीं खाते। किसी भी खाने की रंगत या शक्ल अच्छी ना लगे तो उनका भी दिल नहीं करता खाने का। हमें अर्रहमान की इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना है। उसका ये रहम है जो उसने हम पर किया है और इतनी नेमतें बख्शी हैं। बार बार सूरह रहमान की यही आया जहन में आती है, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अल्लाहु अकबर। आगे देखिए इसी आयत नंबर 31 में फाकिहतन के बाद आता है व अब्बा। अलिफ बाबा जड़ है अब से, यानी चारा, घास फूस, पौधे, जड़ी बूटियाँ जो जानवर खाते हैं, चाहे वो खुश्क हो या तर हो, जो ज़मीन पैदा करती है। तो इस ज़मीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जानवरों की भी खुराक रख दी और इंसानों को भी मुशक्क़त से बचा लिया कि उन्हें एक कोई स्पेशल खाने नहीं तैयार करने पड़ते अपने जानवरों के लिए। बआसानी ये ग़ज़ा फ़राहम हो जाती है जानवरों के लिए, और इंसान इतना खुश होता है जब अपने जानवर को भी खाते हुए देखता है। बल्कि अक्सर घर में बचा हुआ जो खाना या रोटी, कोई ब्रेड पड़ी होती है, वो भी हम अपने पेट्स को, अपने जानवरों को डाल देते हैं। लोग अपने बकरियों को, मुर्गियों को ऐसी चीज़ें डालते हैं और एक खुशी महसूस होती है। रिज़्क ज़ाया भी नहीं हुआ और इस्तेमाल में भी आ गया। ये सब सामान है
فائدے کی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور ہمارے مویشیوں کے لیے بنائے ہیں، ہمارے جانوروں کے لیے۔ آیہ نمبر 32 میں آتا ہے متاعا لکم ولانعامکم۔ ان سب چیزوں میں فائدہ رکھا اس رب نے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ وہ رب جس کے نام اور صفات میں سے ایک نام ہے النافع، وہ جو بہترین نفع پہنچانے والا ہے، ہر برائی اور تکلیف دینے والی چیز سے بچا کر نفع دیتا ہے۔ ہمارے رزق میں، خوراک میں، غذا میں غذائیت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، کتنے قسم کے فائدے بھی ہیں جنہیں ہم بغیر کسی مشقت کے استعمال بھی کرتے ہیں، مزے بھی اٹھاتے ہیں، بلکہ اسی غذا میں، اسی خوراک میں انہی چیزوں سے کتنی بیکٹیریا، کتنی بیماریاں، کتنے قسم کے کیڑے نکلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمارا خالق، ہمیں ان تمام تکلیف دینے والی چیزوں سے بچا کر ہمیں فائدے پہنچاتا ہے۔ ہم اپنی رب کی ان تمام دی ہوئی نعمتوں کو اتنی خوشی سے لیتے ہیں، ان کو انجوائے کرتے ہیں۔ جو چیز بھی ہمارے جسم کو آرام پہنچاتی ہے وہ تو ہمیں بڑی بھلی لگتی ہے، لیکن وہ نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے رکھی ہے، ہمارے نفس کے لیے، تو اس کا ہم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کو ہم کیوں نہیں خوشی سے لیتے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، الا لہ الخلق والامر۔ ایک ہے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، اور دوسرا ہے اللہ کا امر، اس کا حکم، ہدایہ، شریعہ۔ یہ قرآن مجید جو ہدایہ ہے، وحی ہے، سب سے بڑی نعمت، تو ہم اس کو کیوں نہیں خوشی سے لیتے؟ ہم اس کے لیے کیوں نہیں اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں خوش قسمت سمجھتے اس نعمت کو لے کر؟ اس سے ہم کیوں نہیں فائدے اٹھاتے، اس دنیا کے بھی اور آخرہ کے بھی؟ اس کے فوائد تو ہمارے جسم اور جان دونوں کو ہی پہنچتے ہیں۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تو قرآن ہی قابل قدر ہے۔ آیات تو بہت خوبصورت اور آسان ہیں، چھوٹی آیات ہیں، پر ان کے اوپر تدبر ہے، تدبر و عمل۔ ہم تدبر کریں، عمل میں لے کر آئیں۔ اپنی زندگی پر بھی اگر ہم ان آیات سے روشنی ڈالیں، جو پوائنٹس آف ریفلیکشن ہیں، الوقافات التدبریہ، پھر عمل بالآیات ہوگا۔ تو وہ کیسے کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتنی زیادہ ورائٹی رکھ دی ہے، اتنی قسم کی سبزیاں، پھل ہمارے لیے بنائے ہیں۔ خوبصورتی اسی وقت آتی ہے جب مختلف قسم کے رنگ ہوں، مختلف قسم کی چیزیں ہوں۔ اگر سب کچھ ایک ہی طرح کا ہو تو کتنا بورنگ لگتا ہے، تو کتنا بورنگ سا ہو جائے۔ گرے اور بلیک اینڈ وائٹ ہو، یا کوئی رنگوں سے بھری ہوئی کلرفل چیز ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسانوں میں رنگ، نسل، زبانوں کا فرق رکھا، وہ پہچان کے لیے رکھا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں۔ جیسے ہر کسی کا مختلف نام ہے، کہیں ایک ہی نام کے دو شخص بیٹھے ہوں، ایک کا نام پکارا جائے تو دوسرا سمجھتا ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، فوراً کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ یہ تو پہچان کے لیے ہے۔ کوئی انسان بھی اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے اور دوسرے کو کمتر نہ سمجھے، سب انسان برابر ہیں اور سب مسلمان ایک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ ایک ہے، سب پیار محبت سے رہیں اور اپنے اندر یہ اختلافات، لڑائی جھگڑے، نفرتیں ختم کر دیں۔ ان آیات پر اور تدبر کرنے سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ پانی بھی ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہی ہے، لیکن ہر جگہ سے مختلف پودا اگتا ہے، پھل، سبزی، سبحان اللہ۔ جب یہ قرآن بھی ہر دل پر اور سینے پر اترتا ہے تو اس کے مختلف قسم کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ جو کان بھی اس قرآن کو سنتا ہے، اس سے بھلائی اور خیر لیتا ہے مختلف قسم کی، اور اس کا عمل اسی طرح بدلتا ہے، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہر انسان مختلف ہے، جب ایک ہی زمین ہے اور اس میں سے مختلف قسم کے نباتات اگتے ہیں تو ایک ہی ماں ہے، اس کی ہر بچے کی عادت مختلف ہے، اس کی رنگت، فیچر، سب کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہم کمپیئر نہ کریں، اپنی ہی فیملیز میں، اپنے ہی دوستوں میں اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں، اور نہ بچوں کو کریں کہ اس کا زیادہ بچہ بہتر ہے یا پھر میرا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان ہی کو بہترین مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اس مقصد کے لیے ہی کوشش کریں، نہ کہ ہم اپنے بچوں میں اس چیز کو ڈال دیں
کہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے اور جیتنا ہے، اسی سے فساد پھیلتے ہیں۔ اس ہار جیت کو چھوڑ دیں۔ اگر کسی کو جیتنا ہے تو وہ جننا ہے، ہمیں اسی کے لیے کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ ان آیات پر غور و فکر کرنا ہے، ان کو عمل میں لے کر آنا ہے اور اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اور سب سے بڑی شکر گزاری کیا ہے کہ ہم جب یہ دیکھیں کہ ہمارے کھانے کا مقصد کیا ہے، صرف ذائقہ، لذتیں اور مزے اڑانا یا پھر اپنی ضرورت کو پورا کرنا، قرآن و سنت کے مطابق غذائیں کھانا اور اپنے مقصد کو پورا کرنا، جو ہمارے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے اس دین کی، اس کو پورا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مشن کو پورا کرنا جو انہوں نے دین کو پھیلانے میں کیا۔ اس قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر تدبر کریں، عمل میں لے کر آئیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اس عظیم نعمت کو سب تک پہنچائیں۔ اور یاد رکھیں کہ دل سے اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہم اپنے رب کے محتاج ہیں، ہر ایک چیز کے۔ انسان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود کھلا بھی سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ملک میں فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ اور کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تمہارا رزق روک لے؟ بے شک وہ دھوکے اور غرور میں پڑے ہوئے ہیں اور اس حق سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اس آیہ کو سمجھ پائیں گے تبھی ہم ہمبل ہوں گے، ہمارے اندر خشوع آئے گا، تب ہمیں اپنے آپ سے شرم آئے گی، تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بڑا جتراتے پھرتے ہیں، ہم بڑی چیز بنتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ساری تعریف تو اسی رب ہی کی ہے جس نے ہمیں اتنی انعامات دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ زمر میں فرماتے ہیں بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور اگلی آیت میں آتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے قدر ہی نہ جانی جو اس رب کی حقیقی قدر ہے، جس عزت اور عظمت کے وہ قابل ہے وہی نہ جانی۔ یقیناً ہم نے اپنے رب کی قدر نہ جانی، جس عزت اور احترام عظمت کے وہ قابل ہے وہی عظیم رب ہے اور ہم اس کے گناہ گار بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے ہماری غلطیوں اور گناہوں کو اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کر لیں۔ ہمیں حکمت عطا فرمائیں کہ ہم اس کے قرآن کو سیکھ سمجھ سکیں اور اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ اس پیسج کی تمام آیات آیہ نمبر 17 سے کنیکٹڈ ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کتنا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کر دیں۔ اللہم اجعلنا شکورا، اور ایک بہت ہی پیاری دعا آتی ہے مسنون دعاؤں میں، سب مانگیں اور اس دعا کو یاد کر لیں۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا اور بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، اور مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کر لیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔